अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी आज की वीडियो रिसर्च जर्नल स्टार्ट करने से मुतल्लिक है। बेसिकली कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि कैसे रिसर्च जर्नल आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी। फिर हम काफ़ी सारे वेबिनार्स भी करा चुके हैं और OJS जो ओपन जर्नल सिस्टम है उस पर काफ़ी मैंने ट्यूटोरियल्स बनाए। तो एक कम्प्रिहेंसिव वीडियो के लिए मुझे जो क्वेश्चंस आते हैं रिसर्च जर्नल से रिलेटेड, तो मैंने सोचा कि एक पूरी एक वीडियो में आपको पूरा एक साइकिल जो है रिसर्च जर्नल का वो बता दिया जाए, ताकि बहुत सारे मैं क्वेश्चन से बच जाता हूँ। लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं तो मैं उन्हें वीडियो ही भेज दिया करूं ताकि आप ये वीडियो देख लें। तो बेसिकली कुछ स्टेप्स हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान के अंदर थोड़ी सी HEC की रिक्वायरमेंट्स चलेंगी, और अगर आप इंटरनेशनल हैं तो अपने कंट्री से रिलेटेड कोई भी जो भी उनकी है रिक्वायरमेंट उसके मुताबिक आप अपना रिसर्च जर्नल, लेकिन जो बेसिक मोर और लेस एक ही किस्म की रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपको ज़रूरत पड़ेंगी हर तरह में। तो अगर शुरू से देखा जाए तो इसमें पब्लिशर का रोल देखना पड़ेगा कि जो रिसर्च जर्नल जब आप स्टार्ट करते हैं तो रिसर्च जर्नल इटसेल्फ कोई एंटिटी नहीं होता, वो एक वेबसाइट होती है और उसके ऊपर लोग अपना मैन्युस्क्रिप्ट भेजते हैं और आप पीयर रिव्यू या रिव्यू के थ्रू उसको जो है वो स्क्रूटनी करके पब्लिश कर देते हैं। जो उसके ऑनरशिप है जो उसकी, वो एक पब्लिशर की होती है। जो भी जिम्मेदारी, जो भी उसके अंदर पेपर पब्लिश होगा या जो भी थीसिस होगा या कुछ भी होगा, उसकी जो ज़िम्मेदारी है वो एक कंपनी पे होगी जो उसके पब्लिशर का रोल प्ले करेगा। अब जो HEC के मुताबिक वो पब्लिशर कौन हो सकता है, वो NGO हो सकती है, वो कोई सोसाइटी हो सकती है, कोई एसोसिएशन हो सकती है, कोई थिंक टैंक हो सकता है, यूनिवर्सिटी हो सकती है, कोई कॉलेज हो सकता है, या कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। बेसिकली दो तरह के आप कह लें कि लोग रिसर्च जर्नल स्टार्ट करते हैं। एक होता है इंस्टीट्यूशनल, जिसका बैकग्राउंड होता है मसलन कोई यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कोई थिंक टैंक हो गया, इस तरह के रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एक होता है प्राइवेटली, अगर कोई प्रोफेसर हजरात होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, वो चाहते हैं कि प्राइवेटली स्टार्ट करें। उसके लिए फिर आपको या तो आपकी NGO हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, या कोई एसोसिएशन हो, कोई आपकी फर्म रजिस्टर हो, प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर हो, लेकिन उसका जो मैंडेट है वो रिसर्च का होना ज़रूरी है। ये HEC की रिक्वायरमेंट है। तो एक आपको चाहिए पब्लिशर, एक अदर पब्लिशर को होना ज़रूरी है। फिर उस पब्लिशर के अंदर आप 1, 2, 3, 4 जितने मर्जी अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ जर्नल्स स्टार्ट कर सकते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पे स्टार्ट कर सकते हैं। शर्त यह है कि वो जो भी आपका पब्लिशर हो उसके पास रिसर्च के मैंडेट होना चाहिए, यानी कि वो रिसर्च कर सकता हो। तो ये उसके अंदर ये पहली रिक्वायरमेंट है। अब इसके बाद आपको एक टीम चाहिए। टीम दो तरह की होती है। एक होती है जो एडिटोरियल वर्क फ्लो को संभाल सके, जो आपका पेपर आया उसको देखा कि वो इस काबिल है कि वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सके, बेसिक जो एडिटोरियल स्क्रूटनी होती है वो करने के लिए। फिर दूसरी साइड पे उसके एडवाइजरी बोर्ड होता है। ये HEC की भी रिक्वायरमेंट है, वो इंटरनेशनल एक प्रैक्टिस भी की जाती है कि एडवाइजरी बोर्ड, उसी फील्ड से रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो एडवाइजरी बोर्ड में आते हैं, ताकि वो उसको एडवाइस कर सकें, किसी भी मुश्किल से निकाल सकें। कोई भी उसके अंदर कोई डेवलपमेंट होनी है, कुछ स्कोप को डिफ़ाइन करना है, उसकी चीज़ें जो हैं वो स्ट्रीमलाइन करनी है, तो एडवाइजरी बोर्ड वो काम करता है। अब ये जो एडिटोरियल बोर्ड और एडवाइजरी बोर्ड में फ़र्क ये है कि जो एडिटोरियल बोर्ड है वो आपके अपने टीम मेंबर हो सकते हैं जो कि उसका वर्क फ्लो हैंडल करें, जो भी आया उसकी डे टू डे जो भी मैनेजमेंट है उसको हैंडल करें। जो एडवाइजरी बोर्ड है उसका एडिटोरियल वर्क फ्लो से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन वो उस फील्ड के होना ज़रूरी है। तो HEC ने पहले जो पिछली रिक्वायरमेंट रखी हुई थी वो ये थी कि जो एडवाइजरी बोर्ड है वो इंटरनेशनल और नेशनल दोनों बराबर होने चाहिए। अगर 4 नेशनल है तो 4 इंटरनेशनल भी होने चाहिए। तो इस तरीके से, लेकिन अभी उन्होंने ये इंटरनेशनल वाली जो है वो छोड़ दी है, ना ही उन्होंने कोई स्पेसिफाई किया है जी कि बराबर होने चाहिए, कितने होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए। तो ये उन्होंने ओपन कर दिया। तो आप जितने मर्जी एडवाइजरी बोर्ड में मेंबर्स ले लें, आप उस फील्ड से रिलेटेड लोगों से आप कॉन्सेंट लें। ये कॉन्सेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप HEC के लिए अप्लाई करते हैं या किसी और इंडेक्सिंग के लिए, तो आपसे पूछ सकते हैं कि जो एडवाइजरी बोर्ड है, एडिटोरियल बोर्ड है, इन लोगों ने आपको कॉन्सेंट दी है कि हम आपको इस पे सर्व करेंगे या नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें रिव्यूअर्स का भी बड़ा रोल होता है। जो रिव्यूअर्स हैं, आप अपने रिव्यूअर्स को पैसे दे रहे हैं तो बहुत अच्छे रिव्यूअर्स आपको मिल जाएंगे। अगर फ्री में कर रहे हैं तो बहुत कम रिव्यूअर्स होते हैं जो इन टाइम आपको काम दे सकें
ریویو کر کے پیپر. تو پیسے بے شک آپ تھوڑے دیں, لیکن ایک جو ہے وہ کچھ طے کر لیں کہ ہم نے اتنے پیسے جو ہے ریویور کو پے کرنے, تو ریویور جو ہوگا وہ آپ کو ٹائملی پیپر ریویو کر کے واپس کر دے گا, تو یہ آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ پیسے نہیں دے رہے تو آپ ان کو باؤنڈ نہیں کر سکتے. وہ ٹھیک ہے, وہ والنٹریلی آپ کے لیے کام کریں گے, لیکن اگر آپ پیسے نہیں دے رہے تو ان کے لیے بھی کوئی خاص اٹریکشن نہیں ہوگی, وہ آپ کو ٹائم پہ نہیں دیں گے. تو یہ ریویور بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے سم ٹائمس. اچھا, اب آتے ہیں ایکچوئل جرنل کی طرف. جو جرنل ہے بیسیکلی آپ جرنل کا نام سجیسٹ کرتے ہیں. نام آپ پہلے اس کا جو بھی سجیسٹ کرتے ہیں اس کو گوگل اسکالر پہ سرچ کر لیں, گوگل پہ سرچ کر لیں, ڈفرینٹ جو ڈیٹا بیسز ہیں, انڈیکسز ہیں, کراس ریف پہ سرچ کر لیں. تو اس سے کوشش کریں کہ بالکل ملتا جلتا نام نہ ہو. اب بے شک ملتا جلتا بھی آپ رکھ سکتے ہیں, کیونکہ جب ISSN ہوتا ہے وہ آپ کی, میں نے پہلے بھی کہا ہے, کوئی نمبر پلیٹ ہوتی ہے اس کی جو آپ کا جرنل ہوتا ہے, تو ISSN سے اس کا فرق پتہ لگ جائے گا. لیکن جو اپیرنٹلی اس کا جو نام ہوتا ہے وہ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے. اسپیشلی جب آپ انڈیکسنگ کے لیے جاتے ہیں تو آپ کا نام جو ہے وہ بڑا پرومیننٹ ہوتا ہے, اور اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سا جرنل ہے. تو آپ ایک گرے لسٹ سے بھی بچ جاتے ہیں. مثلاً یہ ہوتا ہے کہ کلون جرنلز بہت زیادہ بن چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل جو بڑے جرنلز ہیں انہی کا نام لے کے لوگوں نے جو ہے وہ کلوننگ کر کے بالکل سیم ڈیزائن بنا کے اور اس کے نام کے جرنلز سٹارٹ کیے, اور بہت زیادہ اس پہ لوگوں نے یعنی کہ پیپر بھی پبلش کیے. اور جو اتنا زیادہ نہیں جانتے انٹرنیٹ کے بارے میں, ان کلون جرنلز کے بارے میں, تو ان بیچاروں نے اپنے پیپرز پیسے دے کے ان کلون جرنلز میں بھی پبلش کرائے. تو یہ بڑا پیتھیٹکس ہے. تو کوشش کریں کہ نام ایسا ہو, تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو, یونیک نام ہو. اس نام کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ جب آپ ڈومین نیم رجسٹر کرتے ہیں تو ڈومین کی اویلیبلٹی بھی بہت بڑا مسئلہ بن جاتی ہے, کہ آپ کو ڈومین ہی اویلیبل نہیں ملتا. آپ کو پتہ ہے کہ موسٹلی لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ڈکشنری ورڈ پہ جائیں. اب ڈکشنری ورڈ کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ملینز آف ڈومینز آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں. تو ڈومین نیم جو .com یا .org یا .net اس طرح کے, ایون اگر آپ .pk یا آپ کسی اور کنٹری میں تو اپنے کنٹری اسپیسیفک نام جو ہے وہ آپ لے لیتے ہیں. تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کو نام ہی نہیں ملتا, وہ آلریڈی رجسٹرڈ ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بڑا نام ہے, انٹرنیشنل جرنل آف سم تھنگ, تو آپ اس کا جو ایبریویشن ہے وہ لے سکتے ہیں, IJPNI جو بھی وٹ ایور. تو وہ ایک ایبریویشن لے کے پھر اس کا .com ڈھونڈتے ہیں, اور .org ڈھونڈتے ہیں, .net ڈھونڈتے ہیں, .pk ڈھونڈتے ہیں, یہ جو بھی ہے. تو وہ اگر آپ کو وہ مل جاتا ہے تو نہیں ملتا تو آپ اس کے ساتھ آن لائن لگا لیتے ہیں, یا کوئی جرنل کا ورڈ لگا دیتے ہیں, انٹرنیشنل کا ورڈ لگا لیتے ہیں, گلوبل کا ورڈ لگا دیتے ہیں, اسٹڈیز کا ورڈ, اس طرح کے ورڈ ادھر ادھر کوئی کمبینیشن بنا کے نا, تو آپ ایک جرنل کا نام سجیسٹ کرتے ہیں جس سے آپ کو ڈومین نیم مل سکے. تو ڈومین بھی جو نام ہے اس کے ساتھ ڈومین بھی اٹیچ ہوتا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ پبلشر کے نام کا ڈومین لے لیتے ہیں اور اس کے اندر ایک سے زیادہ جرنلز سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو وہ بھی ایک کامن پریکٹس ہے. MDPI کی ایگزامپل ہم دیکھ سکتے ہیں کہ MDPI بہت بڑا پبلشر ہے. تو اس نے کیا کیا ہوا ہے کہ اس نے اپنے MDPI کے انڈر اس نے کافی سارے جرنل سٹارٹ کیے ہوئے ہیں. اب وہ مین ڈومین جو ہے MDPI کا مین ڈومین ہی یوز ہوتا ہے. اب اس کے آگے سب ڈومین لے کے تو انہوں نے ہر ٹاپک ایریے میں, اور بہت اچھے جرنلز ہیں, بہت ورلڈ رینون جرنلز ہیں, وہ سٹارٹ کیے ہوئے ہیں. اچھا, ڈومین نیم کا جب ذکر آیا تو اس کے ساتھ ہوسٹنگ بڑی ضروری ہے, جہاں پہ آپ کی ویب سائٹ پڑی ہوگی. اب جو ہوسٹنگ ہے, جو سافٹ ویئر آپ نے جو اوپن سورس میں ریکمینڈ کرتا ہوتا ہوں کہ آپ OJS پہ کریں. HEC بھی OJS کو ریکمینڈ کرتی ہے. ویسے اور بھی کافی سافٹ ویئر ہیں لیکن ان کے کافی سارے ایشوز بھی ہیں اور وہ کافی کاسٹلی بھی پڑتے ہیں. تو OJS کاسٹ وائز آپ کو اوپن سورس ہے, اس لیے آپ کو اتنی کاسٹ نہیں پڑتی. پلگنس پہ تھوڑا بہت آپ کو پے کرنا پڑتا ہے, لیکن یہ کہ چونکہ OJS اوپن سورس ہے, فری ہے, تو آپ کو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. بس آپ لیں اور انسٹال کر لیں, دیٹس اٹ. OJS. اب جو OJS ہے اس کے لیے ہوسٹنگ آپ کو بڑی اچھی سی لینی پڑتی ہے. بالکل تھکی ہوئی ہوسٹنگ نہ لیں. ایک تو OJS اٹ سیلف کافی بڑا سافٹ ویئر ہے. دوسرا یہ کہ آپ کے جرنل پہ جب تھوڑی سی ٹریفک زیادہ آئے گی تو اگر آپ کی ہوسٹنگ اچھی نہیں ہے تو پھر آپ کی ویب سائٹ جو ہے وہ ڈاؤن رہنا شروع ہو جائے گی. آپ جتنا مرضی اس کو کوشش کر لیں, اگر آپ کی ہوسٹنگ اچھی نہیں ہے تو آپ کا جرنل کبھی بھی فلرش نہیں کر سکتا. اور جب بھی اس کو سرچ انجن کرال کریں گے, اگر وہ آگے سے بند ہوا تو سرچ انجن بھی اس کو بلاک کر دیں گے.
گوگل اسکالر کی مثال لے لیں. اسکالر جو ہے وہ 2-3 دفعہ اگر اس کو آگے سے ڈینائل ملتا ہے اس کی ریکویسٹ کو, تو وہ اس کے جو آرٹیکلز ہیں وہ اپنے اسکالر سے اڑا دیتے ہیں. تو یہ بڑا پیتھیٹک سچویشن ہوتی ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو ہوسٹنگ ہے وہ کسی اچھی کمپنی سے لی جائے. اچھی کمپنی سے مراد AWS ہو گیا جو امیزون کی ہے, امیزون ویب سروسز, آپ اس سے لے لیں, یا مائیکروسافٹ کی آپ لے لیں, ایزیور سے آپ لے لیں, گوگل کی لے لیں. اچھی کافی ساری اور بڑی کمپنیز ہیں, لیکن آپ اس پہ کمپرومائز نہ کریں. وہ تھوڑے سے مہنگا ضرور ہوگا لیکن آپ کو سروس اچھی مل جائے گی, اس لیے آپ نے تھکی ہوئی ہوسٹنگ چوز نہیں کرنی. اچھا, اب اس کے بعد جب یہ نام ہو گیا آپ کا, ہوسٹنگ ہو گئی, تو پھر آپ جنرل OJS انسٹال کرائیں گے. OJS اوپن سورس سافٹ ویئر ہے, آپ کو بآسانی مل جاتا ہے. اگر آپ کو ڈاؤن لوڈ نہیں مل رہا تو آپ مجھے رابطہ کریں, میں آپ کو بھیج دوں گا. اس کو آپ انسٹال کریں. اس کے ساتھ پلگنز کے بنڈلز آتے ہیں. پلگنز بھی آپ کو کچھ پیڈ پلگنز ہیں, کچھ فری پلگنز ہیں, کچھ اس کے ساتھ بھی آتے ہیں. اس میں تھیمز بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں. آپ ٹیمپلیٹس جو ہیں تھیمز کی وہ بھی لے سکتے ہیں, وہ کافی کاسٹلی ملتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس فنڈ ہے تو آپ وہ کاسٹلی تھیمز بھی لے سکتے ہیں. اور اس کے اندر بھی 5-6 تھیمز جو ہیں وہ بلٹ ان آتے ہیں, تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں. اور اسی طرح آپ اس کو تھوڑا سا خوبصورت بنا لیں تو بڑا اچھا وہ لگتا ہے. اچھا, آپ نے جنرل کے پھر کیا کرنا ہے کہ آپ نے جنرل کا اسکوپ ڈیفائن کرنا ہے, جنرل کا تھوڑا سا کانٹینٹ لکھنا ہے, انفارمیشن دینی ہے جنرل کے بارے میں. تو اس کے لیے ChatGPT آپ یوز کر سکتے ہیں. آپ اسے پورا اسکوپ دیں, آپ ڈیفائن کریں کہ آپ نے بائی اینول پبلش کرنا ہے, اینول کرنا ہے, ایون کوارٹرلی کرنا ہے, یا پھر منتھلی کرنا ہے. منتھلی اور کوارٹرلی تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. شروع میں یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس اگر سٹاف کم ہے یا آپ خود سے ہینڈل کرنا چاہ رہے ہیں تو بائی اینول انف ہے. ادروائز جو ہے وہ اگر آپ کے پاس سٹاف اچھا ہے اور آپ کے فنڈنگ بھی اچھی ہے, آپ لوگ ہائر کر سکتے ہیں, تو پھر آپ کوارٹرلی بھی جا سکتے ہیں اور ایون منتھلی بھی جا سکتے ہیں. اٹس انٹائرلی اپ ٹو یو. تو آپ پورا جو ہے وہ آپ جنرل کا اسکوپ لکھیں, انفارمیشن لکھیں, اس کی کانٹیکٹ ڈیٹیلز لکھیں, اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ جنرل جو ہے وہ پبلک کے لیے, کال فار پیپرز کے لیے اوپن کر دیں. اچھا, اس میں جو جب آپ کال فار پیپرز کرتے ہیں تو آبویسلی آپ کے پاس نہ اس وقت ISSN ہوتا ہے, نہ اس کا کوئی ریپوٹیشن ہوتی ہے, کسی کو جنرل کا نام نہیں پتہ ہوتا, مارکیٹ میں کوئی ایسی چیز ہوتی نہیں ہے, تو آپ کو پیپر لینے تھوڑے سے مشکل ہو جاتے ہیں. تو اس میں کافی سارے فیس بک پہ بھی گروپس بنے ہوئے ہیں, واٹس ایپ پہ کافی سارے گروپس ہیں. تو آپ اپنے جاننے والے دوستوں کو, اسٹوڈنٹس کو, پروفیسرز کو آپ میسج کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ ہمارے جنرل کے لیے پیپر لکھ دیں. اپنے اسٹوڈنٹس کو آپ اسائنمنٹس دے سکتے ہیں. تو اچھے تقریباً ایک جنرل میں منیمم 5 پیپر جو ہے وہ آپ نے لازمی ایک ایشو میں پبلش کرنے ہوتے ہیں. تو 5, 7, 8 پیپر جو ہیں وہ بآسانی مل جاتے ہیں. آپ وہ لے کے اس کا ایشو پہلا پبلش کر دیتے ہیں. اب جب آپ پہلا ایشو پبلش کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ISSN کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے. ISSN نمبر ہوتا ہے, یہ پاکستان کے اندر اس کا کنٹری اسپیسیفک جو ہے وہ سینٹر نہیں ہے. تو جو پاکستان کو جو ہینڈل کرتا ہے وہ انٹرنیشنل سینٹر ہینڈل کرتا ہے, اور وہ پیرس میں ہے. تو آپ جب آپ نے ایک ایشو پبلش کر لیا ہوتا ہے اور ساری چیزیں آن لائن ہوتی ہیں, تو پھر آپ ان کو, پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایشو پبلش سے پہلے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں, اب بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ثبوت دینا بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ آپ کا ہولڈ پہ رکھ لیتے ہیں کہ جب تک وہ ایشو پبلش نہیں ہوگا تب تک ہم آپ کو ویریفائی نہیں کریں گے. ایشو کر دیتے ہیں وہ ISSN نمبر, لیکن ویریفائڈ نہیں ہوتا ISSN نمبر. تو اس سے بچنے کے لیے یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک ایشو پبلش کریں اور پھر اس کو ISSN کے لیے اپلائی کریں. اور ISSN اپلائی کریں گے تو جو یوزلی 28 ڈیز میں آتا ہے, جو نارمل ریکویسٹ ہوتی ہے, اگر آپ ارجنٹ کرنا چاہیں یا ایجنسی کی طرف سے کرنا چاہیں تو وہ 5 دنوں میں وہ اپروول مل جاتی ہے آپ کو. تو ISSN آپ کا آ جاتا ہے. اچھا, جب ISSN آ جاتا ہے تو پھر آپ ISSN پبلش کر کے جرنل پہ لگا کے, تو جب ISSN آ جاتا ہے تو پھر آپ کو بہت ساری فری انڈیکسنگ جو ہیں وہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. گوگل اسکالر جو ہے وہ شروع سے ہی آپ کو وہ پلگ ان آپ انسٹال کر لیں, اگر نہیں ہوا اس پہ کیا اس کا نام ہے OJS میں, تو آپ انسٹال کر لیں. تو گوگل اسکالر تو ڈے 1 سے آپ کر سکتے ہیں. لیکن بہت ساری چیزیں, فار ایگزامپل آپ کراس ریف کے DOIs اگر آپ نے لینے ہیں, تو کراس ریف کے DOIs لینے کے لیے پھر آپ کو ISSN ہونا ضروری ہے. کراس ریف ویسے آپ کی جو اپلیکیشن ہے اس کو وہ نہیں کرتا, اسکروٹنی نہیں کرتا جب تک آپ کا ISSN نہ ہو.
تو جب آپ کا ISSN آ جاتا ہے تو پھر آپ کراس ریف کی جو اپلیکیشن ہے اس کو آپ فل کر سکتے ہیں. اور کراس ریف میں بھی ہم چونکہ پاکستان میں ان کے اسپانسرڈ ایجنسی ہیں تو ہم ان کو جو کراس ریف کو جو اپلائی کرتے ہیں ان کو ہم اپلائی بھی کر دیتے ہیں اور ان کو اسپانسر میں کم پیسوں میں اس کی ممبرشپ بھی لے دیتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس یہ بھی پیکیج ہے. اینی وے جب آپ کراس ریف لے چکتے ہیں تو گوگل اسکالر کے بعد کراس ریف جو ہے وہ سب سے بڑی ڈیٹا بیس ہے. لیکن کراس ریف جو ہے وہ زیادہ ریلائبل ہے. ریلائبل ان اے سینس کہ جو گوگل اسکالر ہے اس میں مسٹیک کے چانسز بھی ہوتے ہیں. مثلا آپ سائٹیشن پہ آپ دیکھیں نا کہ آپ اگر سائٹیشن کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں گوگل اسکالر سے اس میں کئی دفعہ اسپیلنگ مسٹیکس ہوتے ہیں, کئی دفعہ ایڈیشن میں ایئر غلط لکھا ہوتا ہے یا لکھا ہی نہیں ہوتا سم ٹائمز. تو بہت ساری چیزیں مس ہوتی ہیں, پبلشر کا نام نہیں ہوتا یا پبلشنگ کا جو بک کا سٹی نہیں لکھا ہوتا. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں مس ہوتی ہیں. لیکن جو کراس ریف ہے اس میں ساری چیزیں بالکل پوری ہوتی ہیں, تب جا کے کراس ریف اس کو انڈیکس کرتا ہے. یعنی میٹا ڈیٹا جب آپ سبمٹ کراتے ہیں, جرنل نے آپ کے کراس ریف کے DOIs لیے, DOIs ایشو کرنے کے بعد آپ نے میٹا ڈیٹا سبمٹ کرانا ہوتا ہے کراس ریف کو, تب وہ جا کے انڈیکس کرتا ہے. جب سبمٹ آپ کراتے ہیں تو جب سبمیشن کے ٹائم اگر آپ کی انفارمیشن پوری نہیں ہے یا ٹھیک نہیں ہے تو کراس ریف اس سبمیشن کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. تو اس لحاظ سے کراس ریف جو ہے وہ ایک قسم کا گیٹ وے ہے بڑی انڈیکسنگ سروسز کے لیے. اب جب آپ کراس ریف وغیرہ لے چکتے ہیں, ISSN لے چکتے ہیں, تو جو سب سے بڑی چیز پاکستان کے اندر ہے وہ HEC کی ریکگنیشن ہے. HEC کا جو HGRS سسٹم ہے, جو جنرل ریکگنیشن سسٹم ہے, اس میں لوگ جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں. اور چونکہ HEC نے پروموشن جو پروفیسرز کی پروموشنز ہیں, ڈگری ریکوائرمنٹس ہیں MPhil اور PhD والوں کی, اس کے لیے یہ لازمی قرار دیا ہے کہ کوئی سرٹن نمبر آف پیپرز ہونے چاہیے آپ کے HEC ریکگنائز جرنل میں پبلش ہونے چاہیے. تو اب ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے جو بھی جرنل سٹارٹ کرتا ہے کہ HEC کی ریکگنیشن اسے مل جائے. اور پھر ان کی اسپیسیفک ادارے بھی ہوتے ہیں HEC کی ریکگنیشن کے علاوہ, جیسے میڈیکل والوں کے لیے PMDC ہے, اسی طرح انجینئرنگ والوں کے لیے پاکستان انجینئرنگ کونسل ہے, اسی طرح اور بھی اسپورٹس کی ہیں, اسی طرح فزیو کے ہیں, میڈیکل کے اور بھی کافی سارے ادارے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ HEC مین ہے پاکستان کے اندر. پھر اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ ایجنسیز ہیں, ان کی ایسوسیشنز ہیں, ان کے ساتھ بھی اگر آپ کی افیلیشن ہو جاتی ہے تو اس کی جو جرنل کی جو ویلیو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے. اچھا, یہ تو ہوگی لوکل. جو انٹرنیشنل ریکگنیشن والی چیزیں اس میں جو سب سے اچھی ہیں, کچھ جو میں چیزیں نام لے لیتا ہوں, جیسے ڈائریکٹری آف اوپن ایکسیس جرنل جو DOJ جسے کہتے ہیں, DOAJ, یہ کافی زیادہ ایک معتبر نام ہے. چونکہ اس کے اندر اگر آپ چلے گئے تو پھر کافی ساری اور ایجنسیز کے لیے آپ کے لیے رستہ کھل جاتا ہے, جیسے ویب آف سائنس ہے, PubMed ہے, اس طرح اسکوپس ہے. اس طرح کی جو بڑی بڑی ایجنسیز ہیں وہ اگر آپ نے DOJ نہیں کیا ہوا تو وہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ DOJ سے پہلے DOJ میں آ جائیں, پھر ہم آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ کریں گے. DOJ جو ہے وہ 1 سال کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن اسکوپس, PubMed یا ویب آف سائنس وغیرہ کے لیے کم از کم 3 سال, 2 سے اوپر ہی ہونا چاہیے. 2-2.5 سال سے اوپر جب آپ کو پبلشنگ ٹائم گزر جائے پبلیکیشن کا تو پھر آپ ان کو اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ چلیں. پہلے آپ ISSN کے بعد کراس ریف لے لیں, کراس ریف کے بعد آپ HEC لے لیں اگر پاکستان میں, نہیں تو آپ DOJ پہ جائیں. DOJ کے بعد جو ہے یہ بڑی انڈیکسنگ. اچھا, جو چھوٹی انڈیکسنگز بھی ہیں بہت ساری, لیکن ان کی اتنی ویلیو نہیں ہے. ان کی اتنی ویلیو اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس میں سے بہت ساری ایسی ہیں جو صرف اپنی مارکیٹنگ کے لیے یوز کرتے ہیں, کچھ ہیں جو آپ سے فیس بھی لیتے ہیں اور ان کا کوئی خاص مقصد بھی نہیں ہوتا, کوئی ان کی ریکگنیشن نہیں ہوتی, اس لیے وہ مطلب اتنی زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہوتی. جو بڑی ایجنسیز ہیں جیسے کراس ریف ہو گیا, اسکوپس ہو گیا, یا PubMed ہو گیا, ویب آف سائنس, اس میں اگر آپ کا جرنل چلا جاتا ہے تو پھر آپ کافی ہیوی چارج بھی کر سکتے ہیں لوگوں سے پبلیکیشن فی کی مد میں. اب یہ جو چارج اس لیے کرتے ہیں کہ دیکھیں, آپ اگر جرنل بناتے ہیں تو جرنل بنانے سے لے کے جب تک وہ جرنل ایک اچھی ریکگنیشن لیول پہ نہیں آ جاتا, آپ کو پیسے جیب سے لگانے پڑیں گے اگر آپ انڈیویجولی اس کو فنڈ کر رہے ہیں. اگر آپ یونیورسٹی یا کوئی بھی ادارہ اس کو فنڈ کر رہا ہے تو اس کو بھی پیسے لگانے پڑیں گے, اس کو کافی سارے پیسے لگانے پڑیں گے. مثلا ڈے 1 سے لے کے ڈومین ہوسٹنگ سے لے کے اس کی انسٹالیشن ہو گیا, اس کے پلگنز لینے, پھر آپ
ISSN لینا, پھر کراس ریف لینا, پھر اسی طرح جو چیزیں اس پہ جو ہے وہ آپ کا خرچہ آنا شروع ہو جائے گا. اور کئی لوگ پھر اس کو پیڈ پروموشنز میں بھی لگا دیتے ہیں, سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں, تو اس کے الگ سے آپ کو وہ مارکیٹنگ کے بھی کاسٹ جو ہے وہ بیئر کرنی پڑے گی. تو یہ کافی ساری چیزیں جو ہیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. تو اس چیز کو لے کے میں کہتا ہوں کہ چارجز جو ہیں یہ بڑا ایک سپورٹ دیتی ہیں جرنل کو. اگر آپ جرنل کو اچھے لیول پہ لے جانا چاہیں گے تو آپ کو پیسے بھی لگانے پڑیں گے, اور جب پیسے لگائیں گے تو ظاہر آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ وہ پیسے کسی طرح سے پورے بھی کریں. تو بے شک آپ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہوں یا ناٹ فار پروفٹ ہوں, تو آپ جب تک آپ کے پاس فنڈنگ نہیں آئے گی تو آپ اس جرنل کو رن نہیں کر پائیں گے. تو یہ اس کے لیے پھر اس لیے بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو کہ پھر اس کے جو پبلیکیشن چارجز ہیں, آرٹیکل پبلیکیشن چارجز, وہ پھر رکھ لیتے ہیں. اور وہ سٹارٹ میں آپ $50-100 رکھ لیں, اور بعد میں اگر آپ کی انڈیکسنگ اچھی ہوتی جاتی ہے تو آپ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں. شروع میں تو کوئی پے نہیں کرتا, لیکن یہ ہے کہ بعد میں لوگ پھر جب آپ کوالٹی دینا شروع کرتے ہیں, کوالٹی پیپر پبلش کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو پھر ایک بڑا اس کا ایک امپیکٹ فیکٹر بن جاتا ہے, اس کی ایک انڈیکسنگ ہائی ہو جاتی ہے, اس کا لیول ہائی ہو جاتا ہے. تو اس میں پھر پبلش کرانے کے لیے لوگ جو ہیں وہ زیادہ فیس پے کرنے سے بھی نہیں کتراتے. تو بڑی آسانی سے کچھ لوگ جو ہے اس کو ایز اے بزنس ماڈل لے کے بھی چل رہے ہیں اور بڑا سکسیزفل چل رہے ہیں. تو اگر آپ کے ذہن میں بزنس ماڈل بھی ہے تو یہ اچھا بزنس ماڈل ہے, اگر نہیں بھی ہے تب بھی آپ لوگوں سے فیوچر میں پیسے چارج کریں گے کیونکہ آپ نے اس کو رن کرنا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. میں نے بڑی تفصیل سے بتا دیا اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ کیسے آپ جو ہے وہ جرنل سٹارٹ کریں. شروع میں آپ کوئی پبلشر آپ رجسٹر کرا لیں, پھر آپ جو ہے وہ اس کا ایڈیٹوریل ٹیم, ایڈوائزری بورڈ وغیرہ سلیکٹ کر لیں, پھر جرنل کا جو ہے وہ نام سلیکٹ کریں, پھر اس کے لیے ڈومین دیکھیں, پھر ہوسٹنگ دیکھیں, پھر آپ جو ہے وہ جرنل کی آپ کہہ لیں کہ پوری انفارمیشن دیں, اس کا اسکوپ ڈیفائن کریں, اس کی انفارمیشن دیں سارا کچھ. پھر آپ جو ہے وہ جرنل کی ویب سائٹ بنائیں, اس کو OJS انسٹال کریں, پلگنز انسٹال کریں, پھر اس میں پبلش کریں, اور پھر پبلش کرنے کے بعد آپ اس میں ISSN لیں, پھر کراس ریف لیں, اور پھر انڈیکسنگ کی طرف جائیں یہ چیزیں میں. تو میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اس کے باوجود اگر آپ کے کچھ کویسچن رہ گئے جو میں آنسر نہیں کر پایا, تو اس میں جو OJS کے ٹیوٹوریلز ہیں وہ میں وقتاً فوقتاً ڈالتا رہا ہوں. اس پہ بھی اگر آپ OJS کی پلے لسٹ دیکھیں میرے YouTube چینل پہ, تو آپ کو کافی اچھی وہاں پہ ویڈیوز ملیں گی کہ آرٹیکل کیسے اپلوڈ کرنا ہے, کس طریقے سے اس آرٹیکل کو یعنی کہ وہ اس کا میٹا ڈیٹا ڈالنا ہے, کس طریقے سے اس چیزوں کو جو اس کا کنٹرول پینل ہے, ایڈمن پینل, اس کے اندر کیسے اس پورے ایڈمن پینل کو بھی میں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے ایک ویڈیو میں. تو آپ وہ بھی دیکھیں تو کافی آپ کا فائدہ ہو جائے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. میرا خیال ہے کافی لمبی ویڈیو آلریڈی ہو چکی ہے, تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.